आप जानते हैं यूरोप से आने के बाद ही मैंने और ताइसी ने आप दोनों को कपड़े दिए थे। इसके बाद कई माह तक आपने यहाँ क़याम किए रखा। जिस लश्कर को आपके साथ रवाना होना था उसकी तरबियत अपने खुतूत पर करते रहे। वो कपड़े तो मेरे ख्याल में फटने वाले होंगे, लिहाजा आप दोनों भाइयों को कपड़ों की ज़रूरत थी, सो हमने बना लिए हैं। बशार की इस गुफ्तगू का जवाब खरीम देना ही चाहता था कि कोचमान मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, खरीम मेरे बेटे, बशार जो कुछ कह रही है यही दुरुस्त है मेरे बेटे। मेरा और गोचलोक का कुल सरमाया हमारी यही 2 बेटियां हैं। हमारे पास जो कुछ भी है ये तुम दोनों का है। इसके अलावा तुम्हारा हम पर हक बनता है। अगर इस लश्कर में तुम्हारी बहन या माँ होती तो यकीनन ये काम वो खुद करती। अब ये काम हमने करना है और फर्ज जानकर करना है। कोचमान जब खामोश हुआ तो मुस्कुराते हुए गोचलोक बोल उठा, बशार और ताइसी, मेरी दोनों बच्चियों, अब इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं होगी। तुमने जो करना था कर दिया। अब ऐसा करो, यहीं खाने के बर्तन लगा लो, सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। इस पर बशार और ताइसी फौरन उठ खड़ी हुई। खाने के बर्तन उन्होंने लगाए, फिर सबने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। अगले रोज वो उस लश्कर को लेकर वहां से कूच कर गए थे जिसके साथ उन्होंने पहले साइबेरिया की तरफ कूच किया। एक रोज बातो खान और उसका भाई बरकाई अपने खेमे में बैठे हुए थे। उस वक्त उनके साथ बख्ताई और उसका बड़ा भाई सरताक भी मौजूद थे कि बातो के सामने मंगोल लश्करियों ने एक राहिब को पेश किया। जिस राहिब को बातो खान के सामने पेश किया गया था वो दरअसल फ्रांस के बादशाह लुई का जासूस था। राहिब का नाम विलियम था। ये बेल्जियम का बाशिंदा था, मोटा ताज़ा फरबा था। फ्रांस के बादशाह लुई ने जो उन दिनों मिस्र में मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंगों की इब्तदा किए हुए था, उसने उस राहिब विलियम को अपना जाती जासूस बनाकर मंगोलों की तरफ भेजा था ताकि ये मालूम करे कि बातू और दूसरे मंगोल किस कमाश के आदमी हैं और मुसलमानों के खिलाफ उन्हें बतौर हलीफ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। बातू और बरकाई दोनों तेज निगाहों से उस राहिब का जायजा लेते रहे। फिर बातू ने राहिब को यहाँ आने और अपना मुद्दा बयान करने के लिए कहा। इस पर राहिब ने पहले से सोचे समझे लाहे अमल के मुताबिक अपने हाथ दुआ के लिए फजा में बुलंद किए और वो आसमानी रहमतों के नुज़ूल के लिए दुआ करता रहा। इसके बाद बातू को मुखातिब करके कहने लगा, मंगोलों के अजीम खाकान, तुम्हें जावेदानी रहमतें तभी नसीब हो सकती हैं जब तुम नसरानियत को कबूल कर लो। उस राहिब की गुफ्तगू से बातू तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। बरकाई ने उसके जुमलों को नापसंद किया था। सरताक खुश था। बख्ताई भी राहिब विलियम की इस गुफ्तगू से उकताहट और बेजारी का इजहार कर रही थी। इस पर बातों ने उस राहिब को मुखातिब किया, मेरे बताने वालों ने बताया है कि तुम्हारा नाम विलियम है, तुम बेल्जियम के बाशिंदे हो और फ्रांस के बादशाह ने तुम्हें मेरी तरफ रवाना किया है। ये कहो तुम्हारा मेरी तरफ आने का मकसद क्या है? वो राहिब अब फिक्रमंदी का शिकार हो गया था। कहने लगा, मंगोलों के खाकान, इसमें शक नहीं कि मैं फ्रांस के बादशाह लुई का कासिद हूँ और इस मौके पर मैं तुम लोगों से कहूंगा कि तुम सब लोगों के लिए खैर सगाली का पैगाम लेकर आया हूँ। बातू उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा, मैंने सुन रखा है कि फ्रांस का बादशाह लुई इन दिनों अपने लश्कर के साथ कहीं बाहर गया हुआ है। क्या वो किसी इलाके में जंग में मसरूफ है? इस पर राहिब विलियम कहने लगा, खाकान, जो इत्तलात तुम्हें फराहम की गई हैं वो दुरुस्त हैं। यकीनन फ्रांस का बादशाह इन दिनों अपने मुल्क से बाहर है और वो मिस्र पर हमलावर हुआ है। उसने मिस्र पर क्यों हमला किया है? बातों ने गौर से उसकी तरफ देखा। जवाब में विलियम कहने लगा, मुसलमानों ने नसरानियों के मुकद्दस मकाम यरूशलेम पर कब्जा कर रखा है। यरूशलेम को हासिल करने के लिए फ्रांस का बादशाह लोई मुसलमानों पर हमलावर हुआ है। बरकाई खान, जो राहिब विलियम की गुफ्तगू बड़े सब्र से सुन रहा था, आखिर बोल उठा और राहिब को मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम्हें यकीन है कि फ्रांस का बादशाह मुसलमानों को शिकस्त देकर उनसे यरूशलेम वापस लेने में कामयाब हो जाएगा? जबकि हमने सुना है कि इससे पहले सारा यूरोप मुसलमानों के खिलाफ उमड़ आया था और अपनी पूरी अस्करी कुव्वत को मुसलमानों के खिलाफ झोंक दिया था ताकि बैतुल मक़दिस को हासिल किया जाए। लेकिन मुसलमानों के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अकेले ही यूरोप की सारी कुव्वतों को बदतरीन शिकस्त दी और उन्हें फ़लस्तीन से बाहर निकाल दिया। अब जो फ्रांस का बादशाह मिस्र के खिलाफ हरकत में आया है, तो जो काम पूरा यूरोप नहीं कर सका, क्या वो अकेला फ्रांस का बादशाह लुई हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? राहिब विलियम इंतहाई शर्मिंदगी के एहसास में थोड़ी देर तक बरकाई की तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा, मैं जानता हूं तुम इस्लाम कबूल कर चुके हो, लिहाजा फ्रांस के बादशाह के खिलाफ और मुसलमानों के हक में बोलना तुम्हारे दिल और तुम्हारे ज़मीर की आवाज़ है। फिर भी मैं पुरुम्मीद हूं कि फ्रांस का बादशाह मिस्र में फतुहात हासिल करता हुआ एक ना एक रोज़ फिर यरूशलेम में दाखिल होने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। विलियम यहीं तक कहने पाया था कि बातू बोल उठा, सुन राहिब, तू जानता है कि मैं ना किसी फ्रांसीसी को जानता हूं ना किसी दीगर हुक्मरान को।
پھر اس نے کیسے تمہارے ذریعے مجھے خیر سگالی کا پیغام بھجوایا ہے؟ ہمارا اس کے ساتھ نہ کوئی رابطہ ہے نہ کوئی تعلق۔ راہب ولیم کچھ دیر شرمندگی کا شکار رہا، پھر ندامت کے انداز میں کہنے لگا، عظیم باتو، میں صرف تمہاری خدمت میں حاضر نہیں ہوا بلکہ سارے منگولوں کے خاقان منگو خان کی بھی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ میرے پاس فرانس کے بادشاہ لوئی کی طرف سے منگولوں کے خاقان کے نام ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام میں منگولوں کے خاقان کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ باتو خان فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو تم ہمارے ہاں مہمان کی حیثیت سے قیام کرو۔ میں تمہیں صحرائے گوبی کی طرف روانہ کر دوں گا جہاں اس وقت منگولوں کا خاقان ہے۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری سہولت اور آرام کے لیے کچھ محافظ بھی روانہ کر دوں گا تاکہ تم کسی خطرے سے دوچار ہوئے بغیر صحرائے گوبی میں جا کر ہمارے خاقان سے مل سکو۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ جن علاقوں پر میں اور میرا بھائی برقائی خان حکمران ہیں، ان علاقوں کو ہمارے باپ جوچی نے فتح کیا تھا۔ اب ان علاقوں میں ہم ایک طرح سے خود مختار ہیں، ہم منگو خان کے تحت نہیں ہیں۔ اور تم پر یہ انکشاف بھی کر دوں کہ میرا بھائی برقائی خان اسلام قبول کر چکا ہے اور میرا بیٹا کرتاک عیسائیت کا پیروکار ہے۔ اس کے باوجود میں تمہاری انگیخت پر عیسائیت قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ سن راہب، ہم شمال کی اندھی برفانی قوتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ ہیں اور اپنی حاجت روائی کے لیے نیلے جاویدانی آسمان کے سامنے دستے بدعا ہوتے ہیں، اور میں اسی طریقہ کار پر قائم دائم رہنا چاہتا ہوں۔ اب تم جاؤ، میرے محافظ تمہاری رہائش اور تمہارے آرام کا بندوبست کر دیں گے۔ راہب نے بڑے التجا بھرے انداز میں باتوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، مجھے خبر مل چکی ہے کہ قبرص کے کچھ نائٹوں نے تمہارے اس شہر میں قیام کر رکھا ہے اور وہ تمہارے ہاں بڑی عزت اور وقار حاصل کر چکے ہیں۔ باتو فوراً ولیم کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، اس وقت میرے شہر میں قبرص کے بہت سے نائٹ ہیں، لیکن ان میں سے 2 نائٹ بہت اہم ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہترین تیغزن، ایسے جفاکش تلوار باز اور ایسے باہمت جوان بہت کم دیکھے ہیں۔ میرے روبرو اس خیمے میں ان دونوں قبرصی نائٹوں نے کئی منگولوں کے ساتھ تیغزنی کا مقابلہ کیا، اور ان سارے مقابلوں میں وہ دونوں قبرصی نائٹ کامیاب رہے۔ ان کی اسی کامیابی کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی بختائی کو ایک نائٹ کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ یہ بہت سی جنگوں میں بھی میرے ساتھ رہے ہیں اور جنگوں میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ انہوں نے میرا خوب ساتھ دیا ہے، اسی وجہ سے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے یہاں واپس آ کر چند دن پہلے ایک نائٹ کو اپنی بیٹی سے منسوب کیا ہے، اور میں ارادہ رکھتا ہوں کہ عنقریب اپنی بیٹی بختائی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ باتوں کے ان الفاظ پر راہب ولیم خوش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر مسکراتا رہا، باتوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں یقیناً آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک الجھن بھی ہے۔ میں نے سنا ہے، بلکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ خاقان تم نے کیف شہر تغرائی کے حاکم میخائیل کو بھی طلب کیا ہے۔ اس پر باتوں فوراً بول اٹھا، تم نے ٹھیک سنا ہے، کیف شہر کا رئیس میخائیل میرا ماتحت ہے۔ ہم نے ہی کیف فتح کر کے اسے وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا۔ قاعدے کے مطابق میری خدمت میں حاضر ہو کر میری اطاعت بجا لانا اس کا فرض تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا چند ہفتے قبل میں نے اس کی طرف اپنے قاصد بھجوائے ہیں اور اسے اپنے ہاں طلب کیا ہے۔ میرے خیال میں وہ چند روز تک میری خدمت میں حاضر ہوگا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس پر حملہ آور ہوں گا اور اسے سرعام مسلوب کر دوں گا۔ باتوں کی اس گفتگو نے راہب ولیم کو اداس اور پریشان کر دیا تھا۔ پھر وہ بول اٹھا، خاقان، جیسا کہ تم خود بتا چکے ہو کہ تمہارا بیٹا سرتاک عیسائیت قبول کر چکا ہے، تو کیا میں تمہارے بیٹے سرتاک سے مل سکتا ہوں اور اس سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ اس پر باتوں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے سرکاک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے بیٹے جاؤ، اس راہب کو لے جاؤ، اسے مہمان خانے میں بٹھاؤ اور اس کی مہمانداری کا خیال رکھنا۔ باتوں کا حکم پا کر باتوں کا بیٹا سرتاک اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھا اور راہب ولیم کو لے کر خیمے سے نکل گیا۔ راہب ولیم اور باتوں کا بیٹا سرتاک ابھی خیمے کے دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ ایک منگول بھاگتا ہوا خیمے میں داخل ہوا، باتوں کے سامنے جھکا، اسے تعظیم دی۔ اسے دیکھتے ہوئے راہب ولیم اور سرتاک بھی اپنی جگہ پر رک گئے۔ تعظیم دینے والے اس منگول نے باتوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، خاقان، وہ عرب تاجر جو ہر سال تجارت کا سامان لے کر ہمارے شہر میں وارد ہوتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے وہ سامان سے لدے ہمارے خیموں کے شہر میں داخل ہوئے ہیں، اور شہر کے وسط میں جو کھلا میدان ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا تجارتی سامان پھیلا دیا ہے۔ یہ خبر سن کر باتوں خوش ہو گیا تھا، لیکن دوسری جانب اس خبر سے برقائی کی خوشی باتوں سے بھی دو چند تھی۔ اس کے چہرے پر امیدیں اور خوشیاں بکھر گئی تھیں۔
اس موقع پر باتو اپنی جگہ سے اٹھا اور برقائی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائی آؤ دیکھتے ہیں اس بار عرب تاجر اپنے سامان تجارت میں ہمارے لیے کیا کیا لے کر آئے ہیں۔ برقائی اٹھ کھڑا ہوا۔ باتو کی حسین و جمیل بیٹی بختائی بھی اپنے چچا اور باپ کے ساتھ ہولی تھی۔ جب وہ تینوں چلتے ہوئے دروازے کے پاس آئے تو سرتاک اور راہب ولیم بھی ان کے تینوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب وہ اپنے خیموں کے شہر کے وسطی حصے میں کھلے میدان میں آئے تو انہوں نے دیکھا وہاں عرب تاجروں نے اپنا سامان تجارت خوب قرینے اور طریقے سے پھیلا رکھا تھا۔ اپنے سامان سے انہوں نے میدان کا وسیع علاقہ گھیر رکھا تھا۔ اس موقع پر برقائی نے بختائی کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ اشارہ پا کر اپنے باپ کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے چچا برقائی کے ساتھ ہولی اور برقائی سرتاک، راہب ولیم اور باتو سے علیحدہ ہو کر دائیں طرف جو سامان تھا وہ دیکھنے لگا۔ باتو گھوم کر مسلمان عربوں کے سامان کا جائزہ لینے لگا۔ سامان میں شاہی ریشم کے زیر جامے، بھیڑیے، کالے ریچھ اور لومڑی کی کھالیں، آگ جلانے کے آہنی آلے، منقش چمڑے کے صندوق، چاندی کے ہار، لوہے کے برتن، جو اور سوکھا ہوا گوشت، بھیڑ کے چمڑے کے جوتے، ٹائر شہر کا گہرا قرمزی رنگ، ہاتھی دانت اور ریشم کے دھاگے، چمڑا اور خیموں کے روئی کے پارچات تھے۔ برقائی اپنے بھائی سے علیحدہ ہو کر ایک طرف چل دیا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ عرب تاجروں میں اسے کسی کی تلاش ہے۔ وہ تھوڑا سا جب آگے بڑھا تو اس نے دیکھا ذرا فاصلے پر خریم کا خالہ زاد عمیر بن نصر بیٹھا تھا۔ اس نے بھی برقائی اور بختائی کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا، لہٰذا اپنی جگہ سے اٹھا، تھوڑا آگے بڑھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے۔ پھر برقائی نے بڑی شفقت اور محبت سے عمیر بن نصر کو مخاطب کر کے پوچھا، میرے بھائی، میرے عزیز، تو کیسا ہے؟ عمیر بن نصر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، برقائی میرے محترم، میں ٹھیک ہوں۔ اس پر برقائی خان فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو کہو اس بار تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ جواب میں عمیر ہچکچایا اور پریشانی میں اس کی بھتیجی بختائی کی طرف دیکھنے لگا۔ بختائی بھی بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ برقائی نے محسوس کیا جیسے بختائی کی موجودگی سے عمیر کچھ کہنے سے ہچکچا رہا ہو۔ اس پر برقائی نے کہا، عمیر میرے بھائی، ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بھتیجی بختائی ہے۔ یوں جانو میں نے اپنی بیٹی کی طرح اس کی دیکھ بھال کی ہے، میں نے ہی اسے پالا پوسا ہے۔ اپنے باپ باتوں سے بڑھ کر یہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری طرح اسلام قبول کر چکی ہے۔ برقائی کی اس گفتگو سے عمیر بن نصر خوش ہو گیا تھا۔ پھر جستجو بھرے لہجے میں اس نے پوچھ لیا، یہ بتائیں کہ میرے بھائی خریم اور قریز کیسے ہیں؟ بختائی مسکرا دی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ خریم اور قریز کا بھائی ہے۔ اس پر بڑے خوشکن انداز میں برقائی کہنے لگا، وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ چند ہفتے پہلے وہ دریائے دولگا کے کنارے سائبیریا کی طرف اپنے دشمنوں سے انتقام کے لیے نکل چکے ہیں۔ کاش تمہاری ان سے ملاقات ہو سکتی، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر میں تم سے ایک اچھی خبر بھی کہتا ہوں، وہ یہ کہ منگولوں کے لشکر کے دو نامور سردار ہیں، ایک باشکیریوں کا سردار گوچمان، دوسرا کرغیزیوں کا سردار گوچلوک ہے۔ گوچمان کی ایک انتہائی درجے کی خوبصورت بیٹی ہے۔ میری بھتیجی بختائی تمہارے سامنے کھڑی ہے، یہ بھی حسین ترین لڑکیوں میں خیال کی جاتی ہے، لیکن کوچمان کی بیٹی بشار اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ تمہارے بھائی خریم سے منسوب ہو چکی ہے۔ اور دوسرا سردار گوچلوک ہے، یہ کرغیزیوں کا سردار ہے، اس کی بھی ایک حسین بیٹی ہے، نام اس کا تائسی ہے، اسے قریز کے ساتھ منسوب کیا جا چکا ہے۔ برقائی کے اس انکشاف پر عمیر بن نصر خوش ہو گیا تھا۔ پھر برقائی کہنے لگا، میرے عزیز، میں اپنی بھتیجی بختائی کے معاملے میں بڑا فکر مند اور پریشان ہوں۔ اس وقت میں جاتا ہوں اس لیے کہ میرا بھائی باتو بھی کچھ لوگوں کے ساتھ تجارت کا سامان دیکھنے آیا ہوا ہے۔ تم ایسا کرنا، عشاء کے بعد میرے خیمے میں آنا، پھر تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ عمیر بن نصر نے حامی بھر لی تو برقائی بختائی کو ساتھ لے کر ہٹ گیا اور اس طرف ہو لیا جہاں اس کا بھائی باتو، سرتاک اور راہب ولیم سامان کا جائزہ لے رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد عمیر بن نصر برقائی کے خیمے میں داخل ہوا۔ برقائی نے بہترین انداز میں اس کا استقبال کیا اور جس نشست پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمیر بن نصر آگے بڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک گٹھڑی بھی اٹھا رکھی تھی۔ اس گٹھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں برقائی نے پوچھ لیا، یہ کیا ہے؟ عمیر بن نصر مسکرایا، کہنے لگا، کچھ بھی نہیں میرے بھائی، مقدس قرآن کے کچھ نسخے ہیں، اس کے علاوہ تمہارے اہل خانہ اور تمہاری بھتیجی بختائی کے لیے زیب و زینت کا کچھ سامان ہے۔ اس کے ساتھ ہی گٹھڑی کھول کر اس نے برقائی خان کے سامنے رکھ دی۔ برقائی خان نے باری باری قرآن مقدس کے نسخوں کو دیکھا، پھر انہیں خاصی اونچی جگہ رکھ دیا۔
گٹھڑی کی باقی اشیاء کو بھی اس نے باندھ دیا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے یورت کے پچھلے حصے میں گیا۔ جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چرمی تھیلی تھی۔ وہ تھیلی اس نے لا کر عمیر بن نصر کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا، یہ نقدی کی تھیلی ہے، یہ رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گی۔ دیکھو، تمہیں بھائی کہا ہوا ہے، اس تھیلی میں جو نقدی ہے میں تمہیں اس سامان کی قیمت ادا نہیں کر رہا، ایک بھائی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں، تمہارے کام آئے گی، انکار نہیں کرنا ورنہ میری دل شکنی ہوگی۔ تھیلی کھول کر اس کا جائزہ لینے کے بعد اس کا منہ بند کر کے عمیر بن نصر نے اپنے پاس رکھ لی۔ برقائی خان بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر برقائی خان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ابن نصر، اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں جس کے لیے میں تمہیں عشاء کے بعد اپنے خیمے میں بلایا ہے۔ میں تم سے اپنی بھتیجی بختائی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری بات مان گئے تو میں سمجھوں گا کہ میرا بھرم رہ جائے گا، میری بھتیجی کا ایمان بھی بچ جائے گا۔ برقائی کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ عمیر بن نصر بول پڑا، عظیم برقائی، کیسا بھرم؟ بختائی کو کیا ہوا ہے؟ اب چونکہ تمہاری بھتیجی بختائی نے اسلام قبول کر لیا ہے لہٰذا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس پر برقائی کہنے لگا، ابن نصر، میرے بھائی باتو خان کا بڑا بیٹا اور بختائی دو مختلف مذہب اختیار کر چکے ہیں۔ سرتاک نصرانی ہو چکا ہے، بختائی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سرتاک کو اس بات کا غصہ ہے کہ بختائی نے اسلام کیوں قبول کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے نصرانیت کو گلے لگایا ہے اسی طرح بختائی بھی نصرانیت کی پیرو ہو جائے، لیکن بختائی نے اس کی ایک نہیں مانی۔ سرتاک نے ہر طرح سے اسے ترغیب دی، لیکن بختائی نے بڑی جرت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، بلکہ اسلام قبول کرنے کی اپنی اس خواہش کو اس نے اپنے ماں باپ پر بھی ظاہر کر دیا۔ جب اس نے یہ باتوں پر ظاہر کیا تب سرتاک نے اسے دھمکی دینا تو بند کر دی، لیکن وہ اندر ہی اندر ایسی کارروائیوں میں مصروف ہے کہ بختائی عیسائیت قبول کرے۔ اب اس نے ایک نیا حربہ استعمال کیا ہے۔ برقائی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ چونکنے کے انداز میں عمیر بن نصر نے پوچھ لیا، کیسا حربہ؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے ہاں کچھ قبرصی تیغزن ہیں، ان میں سے دو سے ہمارے تیغزنوں سے مقابلے کے لیے باتوں نے اکثر و بیشتر تیغزنی کے مقابلے میں اچھے سے اچھے منگول تیغزنوں کو ان کے سامنے لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ہی تیغزنی کے مقابلے میں کامیاب رہے۔ ان کی کامیابی دیکھتے ہوئے میرا بھتیجا سرتاک بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس نے ایک روز اپنے باپ اور میرے بھائی کو مشورہ دیا کہ قبرص کے ان دونوں تیغزنوں نے چونکہ اپنے سامنے سارے منگول تیغزنوں کو زیر کر لیا ہے لہٰذا انہیں کسی اچھوتے انعام سے نوازنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جب باتوں نے اپنے بیٹے سرتاک سے تفصیل پوچھی تو اس نے مشورہ دیا کہ ایک تیغزن سے بختائی کو بیعت دیا جائے اور دوسرے تیغزن سے منگولوں کے اندر جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے اسے بیعت دیا جائے۔ سرتاک کا یہ مشورہ میرے بھائی باتوں کو پسند آیا۔ ان دو تیغزنوں میں سے ایک جس کا نام گروسو ہے اس سے بختائی کی نسبت طے کر دی گئی ہے، جبکہ منگولوں کے اندر جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے وہ بروگ جو دوسرا تیغزن ہے اس کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ اور اب ایک ہفتے کے بعد ان دونوں قبرصی تیغزنوں کی شادی بختائی اور دوسری منگول لڑکی کے ساتھ کر دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں قدرت ہماری رہنمائی فرما رہی ہے اور تم بڑے وقت پر آئے ہو۔ میں بختائی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کن معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے مشکل ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی جوان نہیں جو قبرصی تیغزن گروسو سے مقابلہ کرے۔ میں ہر حالت میں بختائی کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ بختائی کو زبردستی گروسو کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ سرتاک ہر حالت میں بختائی کو گروسو سے بیانا چاہتا ہے۔ گروسو اسے شادی کے بعد عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کر دے گا اور یہ میرے لیے انتہا درجے کا ناپسندیدہ فعل ہوگا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جو بختائی کے معاملے میں گروسو کو للکارے اور اس کو مقابلے میں نیچا دکھا دے تو بختائی کی جان اس سے چھوٹ سکتی ہے۔ میرے بھائی، میرے لیے ایک اور مصیبت یہ ہے کہ اس وقت خریم اور قریظ دونوں بھائی یہاں نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ان سے مشورہ کر سکتا تھا، بلکہ ان کو اس بات پر آمادہ کر سکتا تھا کہ وہ بشار کے علاوہ بختائی کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کر کے گروسو کے سامنے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں خریم گروسو کو تیغزنی کے مقابلے میں لمحوں کے اندر ڈھیر کر کے رکھ سکتا ہے۔ برقائی خان جب خاموش ہوا تب عمیر بن نصر نے کچھ سوچا، پھر اس کے چہرے پر عزم کی لکیریں گہری ہو گئیں، چھاتی اس کی تن گئی۔ پھر برقائی خان کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، میرے محترم بھائی، اگر میرا بھائی خریم یہاں نہیں تو کوئی بات نہیں، میں بختائی کی خاطر قبرصی تیغزن گروسو سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے خداوند نے چاہا تو میں اس نائٹ کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، پر میں اس معاملے کی ابتدا کیسے کروں؟ عمیر بن نصر کے ان الفاظ پر برقائی کی خوشی اور آسودگی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کہنے لگا، ابن نصر، تم بختائی کو حاصل کرنے کے لیے گروسو سے ٹکراؤ گے،
تم بختائی کا ایمان سلامت رکھنے کے لیے گروسو کو اپنے سامنے زیر کرو گے تو خدا کی قسم یہ الفاظ میرے لیے ایک خزینے کا درجہ رکھتے ہیں۔